नाज़रीन, इमरान याकूब खान साहब के साथ व्यू पॉइंट से मैं हूं ज़ैनब जतोई। नाज़रीन, प्रोग्राम के आगाज़ में बात करेंगे पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान जो कशीदगी हुई है, जो सूरत हाल बन रही है। ऐसे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी GHQ का दौरा किया है, उन्हें भी तमाम तर सूरत हाल के हवाले से ब्रीफ किया गया है। और DG ISPR ने भी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने सारी सिचुएशन बताई है और पाकिस्तान ने जो अफगानिस्तान पर हमला किया है, इस सारे मामले पर DG ISPR की जानिब से भी ब्रीफ किया गया है। इस सारे मामले पर बात करेंगे कि आगे जाके क्या सिचुएशन बनती हुई नजर आ रही है। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए कुछ ममालिक की जानिब से सालिसी की पेशकश की गई है। हमने देखा अक्टूबर के माह में भी कुछ ममालिक ने सालिसी का रोल प्ले किया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान पर दहशत गर्दों के हमले होते रहे और अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल होती रही। अब भी कुछ ममालिक ने ऑफर करवाई है कि वो सालिसी का रोल प्ले करने के लिए तैयार हैं। अब इस सारी पेशकश का हम जायजा लेंगे कि आया कौन कौन से ममालिक जो है इसमें रोल प्ले कर सकते हैं और किस तरह से ये सिचुएशन जो है आगे जाके संभलती हुई नजर आ रही है। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में बात करेंगे अमेरिका ईरान के दरमियान मुज़ाकरात हुए और तीसरा दौर भी जो है वो मुकम्मल हो चुका है और ऐसे में ईरान की जानिब से भी ये कहा गया है कि वो 7 साल के लिए अफसूदगी का जो निज़ाम है उसको मुअत्तल करने के लिए तैयार हैं। आया अमेरिका इस पर आमादा होता है या नहीं और सिचुएशन जो है वो क्या बनती है, इस सारे मामले पर भी बात करेंगे। प्रोग्राम में पहले हम बात करेंगे अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो सिचुएशन है, जो सारी सूरत हाल है वो आपके सामने है और पाकिस्तान की जानिब से अपना मौक़िफ़ एक दफ़ा फिर वाज़े तौर पर दोहराया गया है कि अगर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी होती है तो जाहिर है पाकिस्तान जो है जवाब देगा इसका और पाकिस्तान ने बाकायदा तौर पर जवाब दिया है। इस सारे मामले पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे कबल DG ISPR ने आज जो प्रेस ब्रीफिंग दी है एक दफ़ा प्रोग्राम में शामिल करते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। जो ये ऑपरेशन गजब लिल हक चल रहा है, अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के अहलकार और ख्वारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से जायद जख्मी हैं। 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। 18 पोस्ट आर इन आर पोजेशन, दे हैव बीन कैप्चर्ड। 115 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और अटरली पीसेस अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेस की तबाह की जा चुकी हैं। वो दफाई तनसीबात और मकामात जो कि दहशतगर्दी को और दहशतगर्द तंजीमों को फितना अल ख्वारिज, फितना अल हिंदुस्तान, इनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं, इनकी मनसूबा बंदी में उनकी मदद करते हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया। फ़ज़ाई निशानों में 22 मकामात पर काबुल में, कंधार में, पक्तिया में, नंगरहार में, खोस्त में और पक्तिका में टारगेट्स लिए गए। All these targets were very carefully selected based on intelligence. They are military targets and great care was exercised so that there is no civilian collateral damage. DG ISPR ने क्या कहा आपने सुना। अब इस सारे मामले पर बात करेंगे। एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड साजिद हबीब दिफाई तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। साजिद हबीब साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपने सुनी। मुकम्मल तौर पर बताया गया कि 274 तालिबान रजीम के अहलकार और ख़वारिज हलाक हो चुके हैं। पाकिस्तान ने तो जवाब दिया एक दफ़ा फिर मौसर तरीके से। क्या समझते हैं, सिचुएशन अब संभलती हुई नज़र आ रही है? क्या अब समझते हैं कि अफगान रजीम जो है इससे कोई सबक हासिल करेगी? मेरे ज़ाती ख्याल में अभी थोड़ी सी पिटाई और ज़रूरी है, क्योंकि पहले भी आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने हरकत की, फिर बीच में कुछ ममालिक आ गए। मेरी ज़ाती राय में मैं नाम नहीं लूँगा, हमें तो कुछ ऐसे ममालिक हैं जिनको हमें ट्रस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हीं के थ्रू इनको पैसा भी मिल रहा है और इनको सपोर्ट भी मिल रही है अफगान तालिबान को। तो आई थिंक हमें अपना ऑब्जेक्टिव जहन में रख के कि जब तक अफगान खुद बराह रास्त ना कहें कि हम सुलह करना चाहते हैं, हम अच्छे नेबर की तरह रहना चाहते हैं, हमें इनकी बातों पे एतबार नहीं करना चाहिए, क्योंकि जितना हम इनको टाइम देंगे। अब जहन देखिए कि अभी क्या हुआ है कि ये नेक्सस आपको तो खुलकर सामने आ गया है। इंडिया, इजराइल, 2 सबसे बड़े दहशतगर्द मुल्क और तीसरा इनका सबसे बड़ी प्रॉक्सी, जिसको जनरल शरीफ ने भी कहा, सामने आ गए हैं। हम जितना इनको टाइम देंगे उतना इनकी काबिलियत वो बढ़ाते रहेंगे। अब ये क्वाडकॉप्टर्स और ड्रोन्स के ऊपर आ गए हैं। कल को इनको, अभी आपको याद होगा कि पिछले दिनों जो 12 इन्होंने कोऑर्डिनेटेड अटैक किए थे बलोचिस्तान में, BLA ने एक टेररिस्ट के जिस्म के ऊपर, मैं काउंट कर रहा था जो गैजेट लगे हुए थे, वो 3.6 मिलियन पाकिस्तानी, 36 लाख के वो पहने हुए थे। ये कहां से मिल रहे हैं इसको? तो मेरे नजदीक जब तक ये बिल्कुल वाकई नेक नियति से हमारे आगे हाथ नहीं जोड़ते कि हम अच्छे हमसाए बन के रहना चाहते हैं, हमें इस सिलसिले को रोकना नहीं चाहिए और हमें अपने जो दोस्त हैं उनको भी एतमाद में लेना चाहिए, क्योंकि इनसे सारी दुनिया तंग है। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि एक तो ये कि इनको अभी मजीद पिटाई की ज़रूरत है। मैं तो समझता हूँ कि इंडिया की तरह इनकी भी दब्बरकुट की ज़रूरत है। जब तक इनको दब्बरकुट नहीं लगेगी ये ठीक नहीं होगा। आपका फेवरेट जुमला। हाँ जी। दूसरा सर ये फरमाइएगा
کہ جنرل صاحب کا آپ نے ذکر کیا DGISPR کا, انہوں نے تو کہا کہ ماسٹر پراکسی ہے یہ جو طالبان افغان طالبان رجیم ہے. اور پھر دیکھیں انہوں نے بھی ذکر کیا جب یونائٹڈ نیشن خود یہ کہہ چکی ہے کہ 21 سے زائد وہاں پہ دہشت گرد گروپ ایسے ہیں, ایسی پراکسیز ہیں کہ جو پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں. تو سر آپ یہ چیزیں تو ساری دنیا کے سامنے آیا ہیں, لیکن آپ اس سارے معاملے میں اپنی پاک ایئر فورس جو ہے ہمارے شاہین, ان کا کردار کس طرح سے دیکھتے ہیں, جس طرح سے چن چن کے وہ ٹھکانوں پہ بمباری کر رہے ہیں. اور دیکھیں آپ کہ کسی بھی سویلین جگہ پہ پاکستان نے کوئی اٹیک نہیں کیا, صرف دہشت گردوں کے جو ٹھکانے ہیں وہاں پہ اٹیک کیے گئے, فوجی ٹھکانوں پہ اٹیک کیے گئے. اس صورتحال میں سر آپ ایئر فورس کی کارکردگی اور پلاننگ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ جی الحمدللہ ایئر فورس کی کارکردگی کے اوپر میں تو چونکہ ایئر فورس میں رہا ہوں, لیکن پوری قوم کو ہمیشہ سے اعتماد رہا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جیسے جنرل شریف نے کہا, ہماری جو ایئر فورس کی کیپیبلٹی ہے وہ ایگزیکٹلی پن پوائنٹڈ ہے. وہ جس کمرے میں بیٹھے ہوئے جس کرسی کو ہٹ کرنا چاہیں اسی کرسی کو ہٹ کر سکتے ہیں. تو پہلی بات تو یہ کہ اس میں یہ بڑے ہی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہے. اور پاک فضائیہ کی کارکردگی دیکھیں, جہاں پہ زمین پہ ہمارے جو جوان ہیں وہ اپنی جانیں دے رہے ہیں, ان کو روک رہے ہیں, ان کا کلا کما کر رہے ہیں, اتنی پوسٹیں تباہ کر دی ہیں, وہیں پہ ان کو جو کمپلیٹ ایئر پروٹیکشن ہے وہ ایئر فورس دے رہی ہے. اور پھر ایئر فورس آپ نے دیکھا کہ کتنی جگہوں پہ, جیسے جنرل شریف نے کہا کہ وہ جو فائر ورکس ہوئے تھے کابل میں وہ تو ساری دنیا نے دیکھے. تو جس کو کہتے ہیں کہ ڈیپ جا کے جو ان کے روٹس ہیں, بیسز ہیں, جہاں سے ساری پلاننگ ہو رہی ہے, ہیڈ کوارٹرز ہیں, ان کو تباہ کرنا یہ بہت ضروری ہے. اور ایئر فورس اس کو انتہائی ایکوریسی کے ساتھ کرتی ہے کہ یہ وہی بات ہے کہ ایک جو ہے سے پائپ لیک ہو جائے اس کو تو روکیں, لیکن جہاں سے پانی پیچھے سے آ رہا ہے اس کو روکنا بند کرنا, یہ کام پاک فضائیہ کر رہی ہے اور انتہائی جس کو کہتے ہیں ایکوریسی کے ساتھ کر رہی ہے. سر یہ فرمائیے گا کہ جو 18 پوسٹوں پہ پاکستان نے وہاں پہ قبضہ کیا, اور کیونکہ ان کے پرچم پہ کلمہ طیبہ لکھا ہے اس لیے اس کو بھی بڑے احترام کے ساتھ انہوں نے سنبھال کے اور پھر اپنے پرچم وہاں پہ لہرائے ہیں. اس سارے عمل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ پاکستانی پرچم جو ہے سبز ہلالی پرچم وہ 18 پوسٹوں پہ اب لہرا رہا ہے. تو اس سے بھی جو دشمن ہے اور جو انڈیا یا اسرائیل جو پیچھے بیٹھے یہ کچھ کروا رہے ہیں تو ان کے دلوں پہ انگارے تو لوٹتے ہوں گے. اور سر ایڈ آن کر لیں, کچھ پوسٹوں پر تو سفید پرچم بھی لہرا دیا ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ پہلے سے ہی پھر یہ اس قسم کی صورتحال نہ بناتے کہ ان پر حملہ ہوتا. میں دونوں چیزوں کو اسی طرح کنیکٹ کروں گا جو زینب آپ نے کہی اور عمران صاحب نے کہی, کہ ایک تو یہ ابھی نندن کا دن تھا تو ان کے زخم پھر سے تازہ ہو گئے, وہ جو اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں, اور پھر جو جس طرح سے انہوں نے ان کو یہاں پہ اس سائڈ پہ مغربی سرحد پہ مار پڑی ہے اس سے ان کو بھی پتہ چل گیا. اور وہ پرچم اتارنے والی بات اتنی خوبصورت ہے کہ احترام پرچم کا کہ اس کے اوپر کلمہ طیبہ لکھا ہوا تھا. آپ یقین کیجئے یہ لوگ اس طرح نہیں کرتے. یہ لوگ مسجدوں میں کیا کیا, باجوڑ میں انہوں نے مسجد کے اوپر بمباری کی, سوئسائڈ بامبنگ کہا کہ مسجد کے اندر جہاں قرآن پاک کے نسخے جو ہے تھے وہ بھی پڑے ہوئے تھے, نمازی تھے, نماز پڑھ رہی تھی. یہ ہوتا ہے کردار کا فرق, اور یہیں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سے واقعی اندر سے مسلمان ہیں اور کون سے مسلمان نہیں ہیں. تو میں تو ان خارجیوں کو بالکل مسلمان نہیں مانتا. عمران صاحب میں تو بات کو تھوڑا آگے بڑھاؤں گا کہ یہی موقع ہے پاکستان اوپر واخان کی پٹی کو اگر وہ کسی طرح سے ڈسکنیکٹ کر دے تو ایک تو ہمارا سینٹرل ایشیا سے رابطہ بن جائے گا ڈائریکٹ تاجکستان کے ساتھ, اور دوسرے بہت بڑی حد تک ہمیں وہ جو ایک ٹریڈ ڈیفیسٹ آ رہا ہے سینٹرل ایشیا کو افغانستان سے بند کرنے کی وجہ سے, وہ بھی کور ہو جائے گا. سر میرا مسٹ کنٹینیو. سر یقین کریں میرا نیکسٹ کویسچن یہ تھا کہ یہ سارا جو معاملہ ہے اس پہ آپ واہان کا جو کوریڈور ہے اس کا فیوچر کیا دیکھتے ہیں؟ دیکھیں واخان کو ہسٹوریکلی دیکھیں تو یہ کبھی افغانستان کا حصہ نہیں تھا. یہ برٹش امپائر کے اور زار روس کا جو مملکت تھی اس کے بیچ میں ایک بفر زون بنایا گیا تھا کہ یہ دونوں آپس میں مشترکہ بارڈر نہیں چاہتے تھے, اور یہ کبھی افغانستان کا حصہ نہیں تھا. آپ کا وہاں پہ اگر آپ دیکھیں کہ رہ کون رہے ہیں, وہاں پہ واقعی قبیلے ہیں رہ رہے ہیں جو کہ بیسیکلی ایرانین ایتھنیسٹی کے ہیں, وہ اسماعیلی شیعہ ہیں اور مسلمان ہیں, اور باقی تھوڑے سے وہاں پہ کرغز رہ رہے ہیں. تو یہ ہارڈ کور افغان بلوچستان یہ جو پشتون ہیں یہ تو وہاں پہ بالکل نہیں رہ رہے. تو آئی تھنک اس کا مستقبل
اگر مجھ سے پوچھیں گے تو اس کا مستقبل پاکستان کے ساتھ ہے انشاءاللہ. سر، اب اچھا جس سر طرح یہ سے طلال فرمائیے چودھری گا صاحب نے- سر یہ فرمائیے گا کہ یہ بھی خبریں ہیں کہ ملا ہیبت اللہ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے ہیں, تو اس حوالے سے کوئی چیز آپ کنفرم کر سکتے ہیں سر؟ افغان میڈیا بھی کنفرم کر رہا ہے. بالکل آپ کی طرح مجھے بھی انتظار ہے اس خبر کا. یہ کہ ہیبت اللہ کی خبر تو رات سے آ رہی ہے اور انہی کے کسی ایک میڈیا سے آ رہی ہے, بالکل. لیکن کنفرمیشن ابھی باقی ہے, اور اس کو آفیشیل میڈیا میں بھی چیک کیا گیا تو انہوں نے کہا جی کنفرمیشن باقی ہے. لیکن ڈیفینیٹلی چونکہ ان کے بہت سارے ان کے علاوہ ان کے جو ملٹری کمانڈرز تھے وہ جہاں جہاں پہ کور ہیڈ کوارٹر, بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اور بڑے ڈیپوز کو مارا گیا ہے ان کے بھی ہلاک ہونے کی اطلاعات ہیں. اور لیکن یہ جیسے ہی فوگ آف وار جس کو کہتے ہیں 2-1 دن میں اتنے گی تو پھر انشاءاللہ یہ چیزیں بھی پتہ چلیں گی. اور اگر ایسا ہو تو میرے خیال میں افغانستان کا حل جو ہے وہ اس رجیم چینج کے بغیر نہیں ہوگا ہمارے ساتھ. اچھا سر یہ فرمائیے گا کہ ایک دم سے مودی کا اسرائیل کا دورہ کرنا, پھر فنڈنگ کا اعلان کرنا افغانستان کے لیے, پھر یہ سارے معاملات وہاں سے شرارتیں ہونا, تو یہ سارے معاملے کو سر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں جو انڈین اسرائیل گٹھ جو ہو رہا ہے, تو یہ سارا ذرا ایکسپلین کریں گے ہمارے ناظرین کے لیے سر؟ دیکھیں یہ گٹھ جوڑ تو بالکل آلریڈی ان کا آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم بات کر رہے تھے مئی کے مہینے کی اور جون کے مہینے کی پچھلے سال, تو جب ساری دنیا میں نیتن یاہو کے جینوسائڈ جو کر رہا تھا غزہ میں اس کے خلاف پورے یورپ میں آسٹریلیا میں جلوس نکل رہے تھے, ایک ملک ان کے ساتھ کھڑا ہوا تو وہ مودی تھا اور ہندوستان تھا. اور جب انڈیا کو مار پڑی ہم سے اور ساری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی تھی تو ایک ملک کھڑا تھا جو اٹھ کے ملنے گیا تھا بھارت کو, ملا متقی, اسی کا ہیبت اللہ کا بندہ. تو یہ نیکسس پہلے تو کچھ دھکا چھپا کہہ لیں یا اتنا ایویڈنٹ نہیں تھا, لیکن مودی کے اس دور میں یہ بالکل کلیئر ہو گیا ہے کہ یہ تینوں کا نیکسس ہے, اور ان دونوں کا مقصد انڈیا اور اسرائیل کا اپنی اس پراکسی کو اور سٹرونگ کرنا ہے تاکہ یہ پاکستان کو ڈسٹرب رکھیں, چائنا پاکستان جو کوریڈور ہے اس کو ڈسٹرب رکھیں, اور ایجنڈا جو ہے وہ کسی اور کا, تاکہ جب یہ کمزور ہوگا تو پھر اگلا ہدف ان کا وہی ایران ہوگا جس کی ایران کو سمجھ آ گئی. اچھا سر, جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ ڈی جی ایس پی آر نے بھی آج یہ بات کی کہ یہ جو آپریشن ہے غضب للحق یہ جاری رہے گا, اور پھر اس حوالے سے پاکستان نے بھی کہا ہے کہ اب زیرو ٹالرنس ہے اور اس آپریشن کو ظاہر ہے جاری رکھا جائے گا. کیا سمجھتے ہیں کہ طویل جنگ جو ہے یہ چھڑ سکتی ہے زیادہ ٹائم کے لیے؟ اس معاملے پر بھی بتائیے گا, اور یہ بھی بتائیے گا کہ وزیر مملکت برائے طلال چودھری صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ جو کچھ مشرقی سرحد پر ہم نے کیا ہے اب مغربی بارڈر پر بھی اب یہی کچھ ہوگا, تو کیا 10 میں دوبارہ ہونے والا ہے؟ زینب اس کو طویل جنگ جو ہے نا وہ میرے خیال میں تو وہی اس کو جو دہشت گردی ٹیررزم کے لیول کے اوپر وہ اس کی اور کاؤنٹر اس کا وہ ہو سکتا ہے, لیکن اس ماڈرن وارفیئر میں طویل جنگ بھی اتنی طویل نہیں ہوتی. اٹس ناٹ لائک کہ جو پرانے زمانے میں ہوتی تھی کہ جنگ عظیم ہے وہ 6 سال جاری رہی ہے, 4 سال جاری رہی. میرا مطلب ہے کہ یہ اٹ مے بی اے ویک لانگ 6 to 7 days لانگ میجر آپریشن اور اس کے بعد چھوٹے آپریشن. دس از واٹ دے مین. اور آئی تھنک اگر 5-6 دن بھی ہم نے اسی طرح کے آپریشن کر لیے تو یہ پاکستان کے لیے بہت اچھا ہوگا, اور ہم ایک افیکٹو سالڈ قسم کا ایک ڈینٹ جو ہے اس افغان طالبان رجیم کے اندر ڈال سکیں گے. اچھا سر, آپ نے 2-3 دفعہ افغان طالبان رجیم کا ذکر کیا اور خاص طور پہ رجیم چینج کی جو بات ہو رہی ہے اس کا بھی ذکر کیا. یہ فرمائیے گا کہ چین جو ہے اس کے اپنے مفادات ہیں افغانستان میں, امریکہ کے اپنے مفادات ہیں, اور پھر روس جو ہے وہ بھی یہاں بہت انٹرسٹ رکھتا ہے. تو آپ سارے اس معاملے میں کیا سمجھتے ہیں, اس جو موجودہ سینیریو بن رہا ہے اس میں عالمی طاقتیں جو ہیں کیا وہ بھی رجیم چینج کرنے میں کوئی اپنا کردار ادا کر سکتی ہیں؟ میرے خیال میں چائنا کا تو انٹرسٹ بالکل ہوگا اس میں, رشیا کا انٹرسٹ بھی ہوگا اس میں, جو سینٹرل ایشین سٹیٹس ہیں ان کا انٹرسٹ ہوگا اس میں, اور امریکہ نے میرے خیال ہے جو بازی کھیلی تھی دوحہ میں اور سارا 7 ارب کا اسلحہ چھوڑ کے گیا تھا جس کو اب وہ دہشت گردی میں پاکستان کے خلاف استعمال کر رہے ہیں, آئی تھنک اس کو ان کو اپنا ری وزٹ کرنا پڑے گا اپنا یہ والا ایکشن, کیونکہ میرے خیال میں انٹرسٹ تو ہے. دیکھیے ہم اب بڑی اسٹریٹجک لوکیشن کے اوپر ہیں, ہم سبھی جانتے ہیں, تو افغانستان بھی اسی کا حصہ ہے, جو ہارٹ لینڈ کہہ لیجیے اسی کا حصہ ہی ہے. تو اس میں اگر ان کو, اور اینڈ آف دی ڈے سب کے جب اکنامک انٹرسٹ ملتے ہیں عمران صاحب تو سب اکٹھے ہو جاتے ہیں. پاکستان انڈیا کی صلح ہوئی اور اگلی شام کو چائنا کا ٹیرف ٹرمپ نے کم کر دیا, ایسا ہی ہے نا.
تو ابھی اگر یہاں پہ ایک بہتر رجیم آئے گا تو آئی ایم شیور ان سب کے انٹرسٹ ہوگا کہ یہ طالبان سے ہٹ کے ایک بہتر رجیم آئے. امریکہ کا مجھے اتنا نہیں ہے لیکن ڈیفینیٹلی چائنا کا انٹرسٹ اس میں ہے. سر ہم نے دیکھا کہ اس بات کے بارے میں بہت سارے لوگ اس پر زور دیتے ہیں کہ بات چیت کے ذریعے معاملہ حل کرنا چاہیے تھا، لیکن آپ کے سامنے ہے کہ دہشت گردی بھی ہوتی رہی، پھر دراندازی جو ہے پاکستان کے سرحدی علاقوں میں وہ بھی افغانستان سے ہوتی رہی. تو سر اب آپ کیا سمجھتے ہیں عالمی کمیونٹی کو اس میں کیا رول پلے کرنا چاہیے؟ کیونکہ پاکستان تو چاہتا تھا بات کے ذریعے سارے معاملے کو حل کرنا، لیکن افغانستان کی جانب سے پازیٹیو رسپانس ہی نہیں ملا. تو اب آپ کیا سمجھتے ہیں عالمی کمیونٹی اس میں کیا رول پلے کر سکتی ہے آگے جا کے؟ دیکھیے عالمی کمیونٹی یہی رول پلے کر سکتی ہے کہ اس کو کنونس کرے، اسپیشلی وہ ممالک ہے نا جو اس کو سپورٹ کر رہے ہیں، جس میں سب سے بڑا امریکہ ہے. ہر مہینے $40 ملین اس کو کیش میں تھرو قطر دیے جاتے ہیں. اس کے بغیر تو یہ چل ہی نہیں سکتے. تو یہ ان کا کام ہے، اگر یہ سمجھدار ہوں ان کو، اور اگر وہ اس چیز سے ہٹ جائیں کہ چائنا کو وہ نہیں روک سکتے، تو یہ کم از کم اس طرح کا اکنامک پریشر ڈالتے ہیں. امریکہ سے زیادہ کون جو ہے وہ اکنامک پریشر کو نہیں سمجھتا؟ کس کی ٹیل ٹوسٹ نہیں کی انہوں نے؟ آپ ہیتی سے لے کے آج تک جس کو بھی ہٹانا ہے، رجیم چینج کرنا ہے، تو سب سے پہلے اکنامک ٹوسٹنگ کرتے ہیں. IMF بند کر دیا، ورلڈ بینک بند کر دیا، ٹرانزیکشن بند کر دی، ٹیرف لگا دیے، پابندیاں لگا دی. تو اف دے ڈو اٹ تو اتنا مشکل نہیں ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا کل سے خبریں آ رہی ہیں کہ ان کی منسٹری آف ڈیفنس میں بھی آپس میں ڈفرینٹ گروپوں کی لڑائیاں ہوئی ہیں کہ یہ کوئی ایک گروپ ہے جو پاکستان کی فیور میں ہے، ایک گروپ ہے ان کے طالبان رجیم کے. تو آئی تھنک انٹرنلی بھی جہاں پہ انہوں نے عورتوں کے لیے کھڑکیوں کے شیشے بھی بند کروا دیے کہ باہر نہیں جھانک سکتی، تو کیا ان کے اپنے لوگ نہیں تنگ؟ تو یہ رجیم چینج افغانستان کی میجر جو پاپولیشن وہ بھی چاہتی ہے، اور آئی تھنک کہ چائنا، پاکستان، رشیا تو چاہتے ہی ہیں. اگر امریکہ بھی اس میں شامل ہو جائے تو پھر یہ کام ذرا آسان ہو جائے. بالکل، افغانستان کی میجر جو پاپولیشن ہے وہ رجیم چینج چاہتی ہے. ایئر وائس مارشل ریٹائر ساجد حبیب صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے قطر، ایران، روس، چین کی پاکستان افغان رجیم کشیدگی ختم کرانے کے لیے ثالثی کی پیشکش. اس پر بات کریں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک. ناظرین، پاکستان افغانستان کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے کے لیے کچھ دوست ممالک نے ثالثی کی پیشکش کی ہے، جس میں قطر، ایران، روس کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ ثالث کا رول پلے کرنے کے لیے تیار ہیں. اب اگر یہ ممالک ثالثی کا رول پلے کرتے ہیں تو کیا اس سچویشن جو ہے وہ سنبھلتی ہے؟ اور اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر جمیل احمد خان سابق سفارتکار ہمارے ساتھ موجود ہیں. جمیل احمد خان صاحب، اگر ایک منٹ کے لیے سوچ بھی لیا جائے کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر مذاکرات جو ہیں وہ افغانستان اور پاکستان کے درمیان ہوتے ہیں، تو کیا سمجھتے ہیں اور اس کی کیا گارنٹی ہے کہ افغانستان کل کو پھر اس کی وائلیشن نہیں کرے گا؟ نہیں، افغانستان کے جو وتیرہ رہا ہے، افغانستان حکومت کی TTI کی جو وتیرہ رہا ہے، اس میں تو یہی ہے کہ وہ تو مانتے ہی نہیں ہے نا کہ ان کے پاس دہشت گرد گروپ ہیں یا TTP ان کے پاس ہے. آج بھی جو ان کے اسپوکس پرسن نے ذبیح اللہ مجاہد نے جو پریس کانفرنس کی، اس میں بھی کہا ہے کہ یہ ہمارا تو معاملہ ہی نہیں ہے، تو مسئلہ صرف TTP جو ہے وہ پاکستان کا مسئلہ ہے اور ہمارے پاس وہ نہیں ہے. تو وہ تو میں نہ مانوں والی بات ہے. لیکن جہاں تک تعلق ہے، ہمارے دوست ممالک ہیں، ہمیں بڑے عزیز ہیں یہ تمام ممالک، چین ہو گیا، ایران ہو گیا، رشیا بھی، اس کے ساتھ ہمارے بھی اچھے تعلقات ہیں، وہ اور سعودی عربیہ، یہ تمام کے تمام جو کہہ رہے ہیں، ہم کہتے ہیں آ جائے آپ بھی. لیکن آفٹر آل ترکی نے جو کوشش کی، ہم نے ویلکم کیا، اور آج بھی ان کے وزیر خارجہ نے بات کی ہے اور ہم دوبارہ انہوں نے دونوں طرف بات کر رہے ہیں. ویلکم کیا جائے گا. جو مظاہرہ کیا جائے کہ 40 سال تک لگا کے رکھا، اور پھر ان کے جو وہاں کے ریفیوجیز تھے ان کو بھی، تو ان کے ساتھ ویسے بھی ہماری بہت ساری قدریں مشترک ہیں. تو ان کے عام عوام سے تو ہمارا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، بلکہ وہ تو ہمیں اس وقت بھی عزیز تھے، اب بھی عزیز ہیں. 4 کروڑ عوام کو ہم تو نہیں چاہتے ہیں کہ وہ مزید غربت کی لکیر سے پیچھے چلے جائیں. سب سے غریب ملک اس وقت اگر ہے افغانستان ہے. 75% باہر کے ایڈ سے چل رہا ہے. $443 ان کا پر کیپٹا انکم ہے، جو کہ دنیا کا کم ترین ہے. لوگ غربت کے مارے اتنے زیادہ بے بس ہو گئے ہیں کہ بچوں کو بھی اپنے دوسروں کے حوالے فروخت کر کے اور اپنا خوراک پورا کر رہے ہیں. تو ایسی صورت میں ہمیں تو ان کی عام عوام سے ہمدردی ہے، اور ایسی صورتحال جب ہوگی. جی ڈاکٹر صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا. بالکل آپ نے درست فرمایا. ہمیں افغان عوام سے ضرور ہمدردی ہے، لیکن سر گزارش یہ ہے کہ جو افغان طالبان رجیم
کر رہی ہے اپنی عوام کے ساتھ یا ہمارے ساتھ. معاملہ تو یہ ہے کہ اب تو جو خبریں ہیں وہ تو یہ ہیں کہ پاکستان نے جو ہے وہ افغان جنگ کے حوالے سے فتویٰ جاری کر دیا ہے, اور پاکستان جو ہے اس نے دوست ممالک سے بھی کہہ دیا ہے کہ اب ایسے نہیں ہوگا کہ آپ صرف کہیں اور ہم جو ہے واپس آ جائیں, بلکہ اب ان کو سبق سکھائیں گے. اور جب تک طالبان رجیم جو ہے خود اس بات کا اعتراف نہیں کرتے کہ ہم نہ صرف وہاں دہشت گرد گروپوں کو کنٹرول کریں گے, بلکہ یہ بھی سننے میں آیا کہ وہ منتوں ترلے پہ آ گئے ہیں, تو آپ کے پاس کیا خبر ہے سر؟ نہیں, خبر تو بالکل یہ درست ہے, کیونکہ جس پاکستان میں, جیسا کہ میں کہہ رہا تھا, سبل تعامل کا جب پیمانہ ٹوٹ پڑا تو پاکستان اور افغانستان کی فوج کا یا ان کی طاقت کا کوئی موازنہ تو ہے نہیں. اگر افغانستان اس وقت جس طرح کہ ہماری آئی ایس پی آر کی ڈی جی نے جو جس طرح پریس کانفرنس میں بتایا کہ ماسٹر پراکسی ہے, اور ماسٹر پراکسی جو ہے جتنے باقی پراکسیز ہیں وہاں جو کس کے قریب ہے, جیسے رشین انٹیلیجنس بتا رہی ہے, مانیٹرنگ پیدا کی بتا رہی ہے, سیکورٹی کاؤنسل کو یہ علم ہے, رشین تو تمام, ہمارے پاس بھی یہ اطلاعات ہے. تو اگر تمام پراکسیز کی ماسٹر پراکسی افغان طالبان ہیں تو پھر اس لحاظ سے ہمارے آئی ایس پی آر کے ڈی جی کے پاس ایویڈنس ہے, تو اس لحاظ سے تو پھر کوئی اور راستہ بنتا نہیں ہے. شہادتیں ہمیشہ تو اٹھا نہیں سکتے ہماری جو عوام کی, اور پھر اس کی انٹرنیشنل قوانین کی بھی تو خلاف ورزی ہے. خود انہوں نے کمٹمنٹ کیا ہوا ہے افغان طالبان نے, تو ہاں ایگریمنٹ کے تیسرے پارٹ میں انہوں نے کیا ہوا ہے, جو سیکورٹی کاؤنسل نے انڈورس کیا ہے. سیکورٹی کاؤنسل کے ریزولوشنز اس میں موجود ہے, 1263 ہے, 1373 ہے, یہ سارے موجود ہیں. اس کی تو خیر خلاف ورزی ہو ہی رہی ہے, لیکن اب کیونکہ ہم پر آن پڑی ہے اور ہم بڑے بھاری دل کے ساتھ برداشت کرتے رہے ہیں, اب وہ ختم ہو گیا. اب بات بڑی کھل کے سامنے آ گئی ہے کہ جب وہاں سے کوئی حملہ ہوگا تو نہ صرف اس کو ان ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جائے گا, اور بلکہ جو اس کے ماسٹر مائنڈ ہے, یہ ہماری فوج نے اس چیز کا فیصلہ کیا ہے. ظاہر ہے ہمارے سیاسی اکابرین ساتھ ہیں, ہمارے ڈیفنس منسٹر نے جو آج بیان دیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. تو ان تمام چیزوں کا اگر احاطہ کریں تو کیا بیچ میں نتیجہ نکلتا ہے؟ نتیجہ تو یہی نکلتا ہے کہ اب تو ہم نے دنیا کو بتا دیا ہے کہ اب تو ایکشن کریں گے, اور جب تک کہ جیسے آپ نے بتایا وہ 3 نکات جو آپ بتا رہے ہیں ہم تو پیش کر چکے ہیں اپنے دوستوں کو بھی, قطر کو بھی, ترکی کو بھی, کہ بھئی یہ روک لیں, اپنی طرف سے دہشت گردی فتویٰ دلوا دیں اپنے امیر المومنین سے, اور ان کو یہاں سے کہیں دور لے جائیں جتنے بھی یہ فتنۃ الخارج ہیں یہ, اور جو انڈیا کا ایلیمنٹ آ گیا ہے وہ اس سے ہٹ کریں. جی اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا, آپ کیونکہ ایک باہر سفارتکار ہیں اور سفارتکاری کے رموز کو سمجھتے ہیں, پاکستان اور سعودی عرب کا اب دفاعی معاہدہ بھی ہو چکا ہے. سعودیہ کا افغان طالبان رجیم جو ہے اس پہ بھی اثر و رسوخ ہے, اور ادھر پاکستان کے ساتھ اس معاہدے کے بعد صورتحال یہ ہے کہ ایک پہ حملہ دوسرے پہ حملہ تصور کیا جائے گا. تو اس ساری صورتحال میں آپ سعودی عرب کے کردار کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں, سعودی عرب تو دیکھیں اس معاملے میں باؤنڈ ہے, کیونکہ اب تو ایگریمنٹ والی بات ہے نا, وہ ایک آبلیگیشن ہے. پاکستان کی سعودی عرب کی طرف آبلیگیشن ہے, سعودی عرب کی پاکستان کی طرف آبلیگیشن ہے. اس کلاس کو کب انووک کیا جاتا ہے یہ معاملہ, اس چیز کو طے کرنا اس ساورن کنٹری کا حق ہے. جس طرح سعودی عرب کا حق ہے کہ وہ دیکھے کہ یہ بات کس نہج پر پہنچ گئی ہے, کہ ہمارے دوست ملک کی ساورنٹی کو چیلنج کیا گیا ہے, ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو چیلنج کیا گیا ہے, جس کے ساتھ ہمارا ڈیفنس پیکٹ ہے, یعنی کہ پاکستان کیونکہ ساورنٹی اور اپنا انٹیگریٹی کو چیلنج کیا گیا ہے, جو کہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے آرٹیکل 2 کے سب آرٹیکل 4 کی مخالف ٹوٹل وائیولیشن ہے. اور پھر اسی کی وجہ سے پاکستان نے اپنے حق کو استعمال کرتے ہوئے بالکل سر, پاکستان نے تو اپنا حق استعمال کیا ہے, جس طرح سے آپ نے ابھی بات بھی کی کہ 75% ایڈ جو ہے باہر سے آتی ہے افغانستان, اس پر چلتا ہے 51 کے تحت اس کا جواب دیا. تو اب سعودی عرب سر, ابھی آپ نے کہا کہ 75% باہر کی ایڈ سے افغانستان چلتا ہے. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تو پھر اتنا مشکل نہیں ہے افغانستان کو سمجھانا؟ اگر عالمی برادری سنجیدگی سے اپنا کوئی رول پلے کرے تو افغانستان کو سمجھایا جا سکتا ہے یہ کہ 20 سے زائد جو دہشت گردی کی آؤٹ لیٹس وہاں پر موجود ہیں, دہشت گردوں کو کنٹرول کرے افغانستان. تو یہ اتنا مشکل نہیں اگر عالمی برادری سنجیدگی سے اس میٹر کو دیکھے تو؟ نہیں, عالمی برادری کو سنجیدہ تو پہلے بھی تھی, لیکن اب ان واقعات کے بعد دیکھیں 2-3 اشارے میں دے دیتا ہوں کہ کیوں عالمی برادری اب سنجیدہ ان
کو ہونا پڑے گا. اور پاکستان اس وقت اگر اپنی سفارتکاری کے لحاظ سے اقوام متحدہ میں قرارداد پیش کر دے تو ایک ریزولوشن پاس ہو جائے گا. میں اس پر آتا ہوں چیپٹر 7 کے تحت. لیکن عالمی برادری نے اس جو میں نے ذکر کیا ابھی کہ مانیٹرنگ ٹیم نے جب رپورٹ سیکورٹی کونسل میں سبمٹ کی تو اس میں ریزولوشن پاس ہوا ہے. اب بات ہو رہی تھی سعودی عرب اور دوست ممالک کی, ان کے سامنے بھی بات بالکل عیاں ہو گئی ہے, ظاہر ہو گئی ہے. پہلے تو مبہم بات ہوتی تھی نا, اب بالکل سامنے آ گئی ہے کہ 56 جگہوں سے اگر انیشیٹ کیا ہو کاروائی افغان بارڈر کے اندر سے پاکستان کے اندر, اور ماسٹر مائنڈ اس میں ٹی ٹی اے ہے اگر, تو پھر ایسی صورت میں اس کا جواب دینا تو ہم اس ملک پر بنتا تھا. تو ابتدائی طور پر اگر دیکھا جائے تو جتنے یہ ممالک ہیں یہ پہلے سے, اور گرد و نواح کے ممالک بھی جو ہیں وہ پہلے سے ہی کہتے آئے ہیں افغان طالبان کو کہ آپ انٹرنیشنل قوانین کی پاسداری کریں اور آپ ان پراکسیز کو, کیونکہ اس پراکسی سے صرف پاکستان کو تو سب سے زیادہ چلیں. اب تو پاکستان کھل کے سامنے آ گیا ہے. پاکستان نے اس معاملے میں اب اپنے کارڈز بھی پیش کر دیے ہیں کہ اب ہم تو یہی کریں گے. بھلا یہ جس طرح ہم چاہتے ہیں مگر ظلم کے خلاف, تو پھر جو کرنا ہے وہ ہم تو کریں گے. اس لحاظ سے تو وہ ہمارے آئی ایس پی آر کی طرف سے جواب چلا گیا ہے فوج کا, اور یہی ایک پوری قوم کا میسج ہے. جس طرح کی قوم کل اکٹھی ہو گئی تھی تو اس لحاظ سے, اور اکابرین جو سیاسی اکابرین ہیں سارے. لیکن جو آپ بات پوچھ رہی ہیں کہ یس انٹرنیشنل کمیونٹی یہ 75% جو ایڈ آ رہی ہے اگر یہ بھی کٹ گئی تو وہ جو وہاں کے جو ایلیٹ کلاس ہے ان کو تو فرق نہیں پڑے گا, لیکن وہی جو پہلے سے غربت میں پسے ہوئے لوگ جو فاقے کشی کی نوبت پر ہیں ان پر اور بوجھ پڑ جائے گا. اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کی فکر ہے جو وہاں کے حکمران ہے؟ اگر فکر ہے تو پھر تو ظاہر ہے کہ معاملہ حل ہو سکتا ہے. اگر فکر نہیں ہے افغان رجیم کو بھی اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھنا ہوگا. کسی بھی ملک کی سوورینٹی کو اس طرح سے چیلنج نہیں کیا جا سکتا. بہت آپ کا ڈاکٹر جمیل احمد خان ہمارے ساتھ موجود تھے, اس سارے معاملے پر ہمیں بتا رہے تھے. ناظرین ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا. بریک کے بعد بات کریں گے ایران امریکہ مذاکرات کے تیسرے دور کے خاتمے پر مثبت پیش رفت کی خبریں سامنے آئی ہیں. اس معاملے پر بات کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ایران امریکہ مذاکرات کا تیسرا دور مکمل ہو گیا ہے اور ایران کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ 7 سال کے لیے یورینیم کی افزودگی کو معطل کرتے ہیں. اس حوالے سے مجوزہ جو ہے وہ امریکہ کو پیش کر دیا گیا ہے. امریکہ بھی اس پر آمادگی کا اظہار کرتا ہے یا نہیں, اور کیا امریکہ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ مذاکرات جس طرح پچھلی دفعہ بھی مذاکرات ہو رہے تھے اور ایران پر حملہ ہو گیا تھا, تو اب کیا اس امریکہ کی کیا کریڈیبلٹی ہے اس وقت؟ اس سارے معاملے پر بات کرتے ہیں. ڈاکٹر راشد نقوی ماہر ایرانی امور ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر راشد نقوی صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اب اس کو کیا بڑی پیش رفت سمجھا جا سکتا ہے کہ ایران کی جانب سے یورینیم کی افزودگی پر کہا گیا ہے کہ 7 سال تک اس کو معطل کر دیتے ہیں, تو کیا سمجھتے ہیں کہ امریکہ اس پر راضی ہو جائے گا, اور کیا آپ کو آگے جا کے ماحول بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ امریکہ پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ اب ایران پر حملہ نہیں کرے گا جبکہ مذاکرات بھی جاری ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں ابھی تک اس میٹنگ کے پورے منٹ سامنے نہیں آئے, اور دونوں طرف سے جس پہ اظہار رضامندی ہو کہ یہ واقعاً وہی منٹس ہیں. کیونکہ کل ہم دیکھ رہے تھے کہ جب مذاکرات چل رہے تھے تو اس وقت مختلف طرح کی آوازیں, مختلف طرح کے پروپیگنڈے چل رہے تھے کہ ایران نے یہ قبول کر لیا, ایران یہ کرنے کو تیار ہے. تو ابھی تک جو فائنل جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ طے ہونے سوموار کے دن, پیر کے دن, کیونکہ جو کل معاملات طے ہوئے ہیں وہ کلی طور پہ ایک مجموعی طور پہ کچھ باتیں ہوئی ہیں جس کو ایک اچھی پیش رفت کہا گیا ہے, لیکن اس میں کوئی چیز فائنل نہیں ہوئی. کیونکہ وہاں پہ خود آئی اے ای کے سربراہ خود رافائل گروسی بھی موجود تھے, اور دونوں فریقین جب وہاں پہ مختلف موضوعات پہ گفتگو کر رہے تھے, البتہ انڈائریکٹ سارے ڈائلاگس تھے, تو اس میں اب بنیادی جو چیزیں طے ہونی ہیں وہ پیر کو طے ہونی ہیں. اس میں ڈیٹیلز کتنے یورینیم افزودگی ہو سکتی ہے, کتنا عرصہ اس کو لگے گا, تو یہ ابھی اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 7 سال کے لیے انہوں نے کتنا قبول کر لیا ہے. پھر اس میں یہ ابھی اندازہ نہیں ہے کہ 7 سال 3 پوائنٹ سم تھنگ جو ہے وہ افزودہ کر سکیں گے, 20% کر سکیں گے, یا اس سے زیادہ کر سکیں گے. لہذا اس وقت جو صورتحال وہ صرف ڈاکٹر صاحب اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے, اگر ہم صورتحال کا جائزہ لیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ شاید ایران کی طرف سے یورینیم افزودگی سے زیادہ جو ہے وہ مغرب کی آنکھوں میں میزائل پروگرام کھٹک رہا ہے. اس لیے اگر آپ پریزیڈنٹ ٹرمپ
کی بات سنیں تو وہ کہتے ہیں کہ امریکہ اور یورپ تک جو ہے وہ مار کرنے والے میزائل ایران کے پاس موجود ہیں. اسی طرح کا کچھ بیان مارکو روبیو نے بھی دیا ہے. ان کا بھی کہنا ہے کہ وہ یہ بڑے لانگ رینج اور خطرناک میزائل ایران بنا رہا ہے. تو اس ساری صورتحال کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ ان مذاکرات کا یہ حصہ نہیں تھا. یعنی یہ موضوع میزائل ٹیکنالوجی ہو یا خطے میں تعلقات ہوں یا کوئی اور بھی موضوع، ایران نے شروع سے مذاکرات کا جب یہ تیسرا دور شروع ہوا اور جب حتیٰ خود عمان میں جب یہ سلسلہ شروع ہوا تو اس وقت ایران نے کہہ دیا تھا کہ ہم نے انڈائریکٹ مذاکرات کرنے اور صرف ایٹمی ٹیکنالوجی کے موضوع پہ کرنا ہے، پرامن ایٹمی ٹیکنالوجی کے رینج میں ہی رہنا ہے، ہم کسی اور موضوع کو زیر بحث نہیں لائیں گے. یہی وجہ ہے کہ جب عمان کے اندر سینٹ کام کے جو چیف تھا اس کو جب لایا گیا تو اس وقت ایران کے فارن منسٹر نے کہہ دیا کہ اب ہم اس کو میٹنگ کا حصہ تصور نہیں کریں گے. یعنی انہوں نے اس کی وجود سے بھی انکار کیا تھا کہ ہم کسی اور موضوع پہ بات نہیں کریں گے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ جو ٹرمپ کی سپیچ تھی اس میں جہاں انہوں نے اور بہت ساری باتیں کی ہیں وہاں پہ بلکہ آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا یہاں پہ بھی مختلف تبصروں میں آیا کہ انہوں نے 14 بڑے جھوٹ بولے ہیں اس اپنے اینول سپیچ کے اندر. تو ان کے اندر ایک یہ بھی تھا کہ ایران کے میزائل جو ہیں وہ یورپ اور امریکہ تک پہنچ سکتے ہیں، جبکہ یہ معاملہ نہیں ہے. یہ رینج واضح ہے ہر میزائل کی، تو اس میں امریکہ اور یورپ والی بات ہی نہیں ہے. البتہ یہ تو ثابت شدہ ہے کہ اسرائیل تک تو یہ جا رہے ہیں. لہٰذا یہ بات ابھی کم از کم کل کے ڈائلاگس کے اندر میزائل ٹیکنالوجی کو یا میزائل کی رینج کو زیر بحث نہیں لایا گیا. ڈاکٹر صاحب، آپ نے جس طرح سے ابھی خود اسرائیل کا ذکر کیا تو خبریں تو یہ بھی ہیں کہ امریکہ نے جو اس کا بیری بیرا اجراد 4 اس کو یونان سے اسرائیل کی طرف موڑ دیا، اور دوسری طرف اسرائیل میں جو ان کا سفارتی عملہ ہے اس کو بھی اسرائیل چھوڑنے کا کہہ دیا، کیونکہ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر ایران پہ حملہ کیا تو سب سے پہلے ایران جو ہے وہ اسرائیل کو نشانہ بنائے گا. تو اس ساری موومنٹ سے آپ کیا سمجھتے ہیں، امریکہ کو کھچڑی پکا رہا ہے حملہ کرنے کی؟ دیکھیں، کل جب مذاکرات شروع ہو رہے تھے تو اس سے پہلے عراقچی نے ایک بڑی خوبصورت بات کی. اس نے کہا ہم ڈائلاگس کے لیے بھی اپنے پورے وسائل اور امکانات کے ساتھ پورا مسلح ہو کے آئے ہیں، اپنے لاجک کے ساتھ، اور ہماری فورسز بھی اپنے پورے ہتھیاروں کے ساتھ مسلح موجود ہیں. لہٰذا ایران کے اندر بھی یہ تاثر موجود ہے کہ کسی وقت بھی حملہ بھی ہو سکتا ہے اور اسرائیل کی طرف سے بھی اٹیک ہو سکتا ہے. ممکن ہے پہلے مرحلے میں امریکہ آگے نہ آئے لیکن اسرائیل کی طرف سے بھی امکانات ہیں. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایران کے ہاں جنگ کی تیاری، اسرائیل کے حملوں کی تیاری اور امریکہ سے مقابلہ کرنے کی تیاری موجود ہے. یعنی یہ کہنا کہ جنگ ٹل گئی ہے اور کل کے مذاکرات کے بعد جو ہے وہ اب جنگ کے بادل جو ہیں مکمل چھٹ چکے ہیں، ایسا نہیں ہے. یہاں پہ ابھی تک جو ہم نے یہاں کے مختلف جگہوں پہ محسوس کیا کہ جنگ کی تیاری میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، یعنی اسی طرح کی آمادگی اور سر لیکن امریکہ کو اس چیز کا بھی ادراک ہے کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو پھر ایران بھی جواب دے گا اور اس کا نقصان امریکہ اور امریکہ کے اتحادیوں کو ہو سکتا ہے. اس بات کا ادراک ہے امریکہ کو. تو کیا سمجھتے ہیں امریکہ بھی خوفزدہ ہے ایران سے، کیونکہ ایران نے بھی اپنی تیاری مکمل کی ہے، روس چائنا بھی کہیں نہ کہیں سپورٹ کر رہے ہیں ایران کو. تو کیا سمجھتے ہیں؟ اور ہم نے کچھ انٹرنیشنل رپورٹس بھی دیکھی جس میں کہا جا رہا تھا کہ اس بار صدر ٹرمپ کی جو اسٹریٹجی ہے وہ کنونشنل وار سے زیادہ سائبر حملے کر سکتے ہیں، وہ سائیکولوجیکل حربے استعمال کر سکتے ہیں، اور سائیکولوجیکل حربہ ہی ہے جس طرح سے تیاریوں کو سوشل میڈیا پر یا میڈیا پر دکھایا جا رہا ہے کہ بس ہم ایران پر حملہ کرنے ہی والے ہیں. تو یہ ایسا لگتا ہے جیسے آپٹکس کے لیے وہ صرف نفسیاتی طور پر ایران کو ہرانا چاہتے ہیں اور شاید حملے سے زیادہ تو اس قسم کی سچویشن لگ رہی ہے. اگر آپ پچھلے 2-3 دن کے اندر مختلف موومنٹس دیکھیں، مختلف یورپی ممالک کے جو سربراہان ہیں یا اہم شخصیات ہیں، خود امریکہ کے اندر، خود امریکہ کی اپنی آرمی چیف جس کو آپ کہہ سکتے ہیں یا پینٹاگون، وہاں سے جو میسج آ رہے ہیں اس سب میں یہ تاثر بڑے واضح انداز سے ابھر رہا ہے کہ وہ ٹرمپ کے حملے کے، ایران پر حملے کے اس موضوع پہ راضی نہیں ہیں. یعنی بعض خود انٹرنل جو لکھنے والے ہیں ان کے تجزیہ نگار وہ کہتے ہیں کہ ٹرمپ اکیلا رہ گیا ہے، کیونکہ خود داخلی طور پہ بھی جتنے سروے ہیں عوام بھی حملے پہ راضی نہیں ہے. فوج اور پینٹاگون نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، اس جنگ میں داخل نہیں ہونا چاہیے. یورپ کے اندر بھی یہی تاثر موجود ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ خطے کے اندر بھی عرب ممالک نے بھی سعودی عرب سے لے کے اور دوسرے جو
खत्ते के अहम ममालिक, सब ने कहा है कि हम अपनी सरजमीन को ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देंगे, और जंग की भी उन्होंने मुखालफत की है। तो इस लिहाज से तो ट्रंप अकेले हैं जंग के उन्वान से। अब ये नहीं कहा जा सकता कि ट्रंप ने अपने फैसले बदल दिए हैं, अब वो पैंतरा बदल के आ सकते हैं, जैसे आपने कहा कि वो एक हाइब्रिड वार जो है वो शुरू कर सकते हैं। नकवी साहब, लेकिन कुछ जो तज्जियाकार हैं उनका ये मानना है कि ये अगर जंग होगी तो सिर्फ ईरान और अमेरिका तक महदूद नहीं रहेगी, बल्कि अब बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जो इसमें कूद चुके हैं। इस हवाले से चीन की भी मिसालें दी जा रही हैं कि चीन ने ईरान में जो अपना 055 सिस्टम भी लॉन्च कर दिया है। तो आप क्या समझते हैं, क्या चीन या रूस अगर अमेरिका या इसराइल हमला करता है तो खुल के ईरान के साथ खड़े होंगे? देखिए, ये जो आप तजज़िया निगारों की बात कर रहे हैं ना, खुद ईरान के सुप्रीम लीडर ने ये बात की। उन्होंने कहा कि ये जंग महदूद नहीं होगी ईरान और अमेरिका, ये पूरे खित्ते को अपनी लपेट में लेगी, और जितने खित्ते के अंदर बिलखसूस जो ईरानी मिसाइलों की रेंज में जितने फौजी अड्डे अमेरिकन के मौजूद हैं वो भी हमलों का निशाना बनेंगे। जितने तजारती मराकज़ जो किसी उन्वान से कोई भी अमरीकी कंपनी किसी मुल्क में भी अगर फाल है, तजारती सरगर्मियों में, तो उसको भी अटैक जो है ना, उसको हमले का निशाना बनाया जाएगा। तो ये तो बात दुरुस्त है, और ईरान भी अपने इस मौक़िफ़ को लेके आगे चल रहा है कि ये एक सादा जंग दो मुल्कों के दरमियान या सिर्फ चंद मिसाइलों की जंग नहीं होगी। अब अगर अमेरिका ने कुछ किया तो जंग फैल जाएगी। ये बात तो ईरानी लीडर भी कह रहे हैं, और आप जैसे आपने कहा कि तजज़िया निगारों की निगाह में भी ये बात अब मुसल्लमा हो चुकी है कि जंग जो है वो फैलेगी। अब जब जंग फैलती है तो आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जंग में फिर मुख्तलिफ अनासर अपने अपने मफादात के लिए कूद पड़ते हैं। देखें, अगर अफगानिस्तान के अंदर रशिया को शिकस्त देने के लिए अमेरिका ने जो कुछ किया है, तो अमेरिका का जवाब जो है वो कोई और मुल्क किसी और जगह पे भी ले सकता है। इसी तरह ईरान की इस जंग के अंदर भी चाइना का आना भी एक मुमकिना सूरत है। इसी तरह जो है वो रूस जरूर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अब ये कहना कि किस हद तक जो है वो इन्वॉल्व होगा, अभी कुछ कहना कबल वक्त है, लेकिन जब दो बड़ी ताकतों के दरमियान या दो मुल्कों के दरमियान जंग होती है तो फिर मुख्तलिफ अलायंस बन जाते हैं। एक तरफ साथ देने वाले होते हैं, दूसरी तरफ, और अमेरिका से इंतकाम लेने वाले बहुत ज्यादा मौजूद हैं। चाइना को भी इंतकाम लेना है, रशिया को भी इंतकाम लेना है। बिल्कुल। अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो जाहिर है इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो बहुत खतरनाक होंगे और पूरा खित्ता इसके लिए आ सकता है। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर राशिद नकवी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इस मामले पर हमें बता रहे थे। नाज़रीन, इसी के साथ प्रोग्राम से दीजिए हमें इजाज़त, कल फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।